जुमा का दिन ईद का दिन है। अल्लाह ने इतवार से दुनिया को बनाना शुरू किया था, जुमा के दिन मुकम्मल हो गया तो जुमा का दिन ईद का दिन हो गया। जुमा को जुमा क्यों कहा जाता है? आदम को और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत से दुनिया में उतारा, दोनों बिखर गए। जिस दिन जमा हुए, एक जगह जमा हुए, वो जुमा का दिन था। जुमा के आजान के बाद नमाज की तैयारी के अलावा हर काम हराम है। इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते, जुमा में 2 ही रकात आप पढ़ते हैं, 4 रकात नहीं पढ़ते हैं। जोहर 4 रकात है, लेकिन जुमा 2 ही रकात है। ये 2 रकात कहाँ गई? तो उसकी जगह खुतबा ने ले लिया। जब खुतबे में इमाम खड़ा होता है तो आप उसको देखते रहते हैं, जानते हैं इस देखने पर, इमाम के खुतबे को सुनने पर, देखने पर क्या मिलता है? अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खास बात जो मुझे बताना है जुमा के हवाले से, वो ये बताना है कि जुमा में वो दुआ कबूल हो जाती है जो हफ्ते में कभी कबूल नहीं होती। वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। मिस्र फतह नहीं हो रहा था, हजरत अमर इब्न लास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा, हजरत उमर की खिदमत में खत आया, हुजूर पूरी ताकत लगा रहे हैं, मिस्र फतह नहीं हो रहा है, एड़ी चोटी की बाजी लगा दी है, मिस्र फतह नहीं हो रहा है। का इसका साफ मतलब है कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई है। जुमा के दिन का इंतजार करो, जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो और दिल से अल्लाह के लिए दुआ करो, मिस्र फतह हो जाएगा। इधर जुमा का दिन आया, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाली, दुआ की, मिस्र फतह हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह जुमा में नागा नहीं होगा। बिल्कुल हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कि मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है। आप किसान आदमी हैं, अभी आपने धान काटा है, जिस वक्त धान का पौधा खड़ा था तो उस पर हवा चल रही थी, तूफान आ रहा था, तो वो पौधा हिलता है डोलता है, हिलता है डोलता है, लेकिन जड़ से नहीं उखड़ता। यही हाल मुसलमान का है। मुसलमान पर मुसीबत आती है, वो अल्लाह का भरोसा लेकर के सब्र कर लेता है, वो संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं। मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है, उसका सर आसमान में है और उसकी जड़ जमीन के अंदर है। खजूर के दरख्त को बड़ा से बड़ा तूफान उखाड़ नहीं सकता। मुसलमान के दिल में ईमान इस तरह गड़ा हुआ है जैसे खजूर की जड़ जमीन के अंदर गड़ गई है, और मुसलमान का अमल सीधे आसमान को पहुंचता है, जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान है। मुसलमान घोड़े की तरह है, घोड़ा अस्तबल से कितनी ही दूर चला जाए उसे दोबारा अस्तबल में आना पड़ता है। मुसलमान जितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह की रहमत से जितनी दूर हो जाए, तौबा कर लेता है, खुदा से करीब हो जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए मरने के बाद तौबा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जान जल गया शियां, लुट गए मालो जान जल गया शियां। क्या खता थी हमारी बता दीजिए, हमने माना बहुत ही गुनहगार है, कुछ भी हो आप ही के परस्तार हैं। जिसने मारा है चुन चुन के या रब हमें, जिसने मारा है चुन चुन के या रब हमें, बस में हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा। हमको ईमान बराहीम सा हो अता, हमको ईमान बराहीम सा हो अता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिरौन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं
سینکڑوں ہو گئے یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجئے۔ تین بات ہے خاص طور پہ، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آپ اس کو دھمکی بھی نہیں دے سکتے، وہ بہت پاورفل ہے۔ ایک ہی بات رہ گئی، نہ زور لگا سکتے نہ زر دے سکتے، ایک ہی راستہ رہ گیا، خدا کے پاؤں پکڑ لیجئے، گڑ گڑائیے، دعا کیجیے، زاری دکھائیے، عاجزی دکھائیے، اللہ دعا قبول فرمائے۔ مالداری ہے تو اس کے پیچھے غریبی لگا دیا، اب امیر کے پیچھے غریبی لگی ہوئی ہے۔ یہ تیسرا نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ چوتھا نظام اللہ کا ہے، اس نے جنت ایک طرف رکھی تو دوسری طرف جہنم بھی رکھا۔ یہ راز آپ کو سننا ہے کہ زندگی کے ساتھ موت کیوں ہے؟ تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ تندرستی کے ساتھ بیماری کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ امیری کے ساتھ غریبی کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ اس کی نعمت کھا کر کے شکر ادا کرے، احسان فراموش نہ ہو جائے۔ جنت کے ساتھ دوزخ اس لیے ہے تاکہ اللہ کا بندہ خدا سے بے خوف نہ ہو جائے۔ چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں، چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ وہ رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ سیرت کے حوالے سے پیغام بالکل چھوٹا مختصر سا 3 لائن کا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچ جائے۔ سنت پر کھڑے ہوں گے ہاتھ اٹھا دیجئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہمارے نبی نے پوری زندگی میں صرف 27 جنگ لڑی ہے۔ 27 جنگ میں لڑنے کے نتیجے میں دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 1018۔ اتنے کم لوگ جنگ میں مارے گئے، زندہ رہنے والے لوگ زیادہ، مرنے والے لوگ کم۔ کیوں؟ نبی نے محبت کیا، نفرت نہیں کیا۔ نبی نے مدد دی، تانا نہیں مارا۔ نبی نے معاف کیا، بدلہ نہیں۔ جو بات مجھے آپ تک پہنچانی ہے، جو پیغام آپ کو دینا ہے، وہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ جہاں تک میں آپ کو پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جلسہ ہو رہا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 17 سال ہے۔ ایک جنگ ہو گئی، 2 قبیلے آپس میں لڑ گئے، 2 خاندان کے لوگ آپس میں لڑ گئے، ایک ہی خاندان کے لوگ آپس میں لڑ گئے۔ نبی کو بڑا غم ہوا۔ اس کے بعد وہ جنگ ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، نبی کو بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی کیوں ہوئی؟ 4 وجہ سے۔ عورتوں پر ستم ہوتا تھا، اس جنگ میں وعدہ کیا گیا عورتوں پر ستم نہیں ہوگا۔ کتے کی طرح عورت کو کھانا دیا جاتا تھا، وعدہ کیا گیا کہ نہیں، عورت کو بھی انسان سمجھا جائے گا، انسان کی طرح سلوک کیا جائے گا۔ اور اس جنگ میں دوسرا اعلان ہوا، غریبوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، مال تجارت دے کر کے غریبوں کو آگے بڑھایا جائے گا، غریب نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس بات پر اللہ کے رسول کو خوشی ہوئی۔ تیسرا اعلان ہوا، آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے ورنہ طاقت ٹوٹ جائے گی، دشمن کو موقع ملے گا۔ اگر باہر سے کوئی دشمن لڑتا ہے تو سب مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبوت کے بعد ایسی خوشی ملی تھی جو خوشی اللہ نے 17 سال میں عطا فرمائی۔ انگریز مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیل گیا۔ 1984 کی رپورٹ ہے، اسلام 50 سال میں امریکہ جیسے ملک میں، فرانس جیسے ملک میں، برطانیہ جیسے ملک میں کتنی تیزی سے پھیلا، بغیر طاقت کے، بغیر پیسے کے اسلام کتنی تیزی سے پھیلا، اللہ کا شکر آپ ادا کریں گے۔ 50 سال میں 235% اسلام پھیلا، 235%۔ اور عیسائیت زور کے نام پر، زر کے نام پر کتنی پھیلی 50 سال میں؟ 47%۔ 47% عیسائیت پھیلی۔
اسلام 235% پھیلا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 3 وجہ سے اسلام پھیلا۔ مسلمان کو ترقی ملی، مسلمان کامیاب ہو گئے، پوری دنیا میں چھا گئے، 7 سمندر پار اسلام پہنچ گیا۔ 3 وجہ سے پہنچا۔ مسجد میں نماز آئی، مسجد کی تعمیر نماز کے لیے ہوئی۔ آج اسی مسجد کی آبادی کے لیے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اسلام پھیلا 3 وجہ سے، مسجد کی وجہ سے، اور مسجد میں سب مل کر کے، امیر اور غریب، چھوٹے بڑے، ایک صف میں متحد ہو کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ محمد آئے، تحفے میں نماز لے کر کے آئے، نماز کے بہانے سے اتحاد دے دی، مسجد عطا کر دی، رحمت براہ راست مسجد پر اترتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ انشاءاللہ ہمارا مضبوط رشتہ اگر مسجد سے رہا، اتحاد اگر باقی رہا، نبی کی شان کو ہم نے باقی رکھا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، دوسرے کو پڑھنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ میرا قائد ہے وہ، صلح امن پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ قرآن کو سامنے رکھیے، تیسرا پیغام 3 منٹ میں گزر جائے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کو کسی طرح اپنی شرمندگی کا احساس نہیں کرنا ہے۔ میں سب سے زیادہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میں مہمان ہوں، آپ نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اس عزت کو برقرار رکھے، اس محبت کو برقرار رکھے۔ تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہماری دعا فلسطین کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ خدا سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ ایک ہی کسوٹی ہے دنیا میں، ایک ہی چیز ہے جس کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ کعبہ بھی نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہے، اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ چیز باقی، باقی ساری دنیا فنا ہے، مخلوق ہے، لیکن وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ باقی، صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن ہی ہے جو باقی ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے قرآن باقی، لیکن اس قرآن کی کسوٹی پر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، ایکس رے کرنا ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں، خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اس دل کے اندر قرآن ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر اس دل کے اندر قرآن نہیں ہے یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس کی نشانی ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاگتا۔ بھینسا کو جب پہلی لاٹھی پڑی تو کہنے لگا کہیں دور سے کہیں لگتا دھوبی کے پاٹ پر چوٹ پڑ رہی، جب اس کو دوسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے کہ ہاں قریب قریب کہیں لاٹھی پڑ رہی ہے، جب اس کو تیسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے مجھ کو شک ہوتا کہیں میرے اوپر لاٹھی پڑ رہی۔ یہ نشانی ہے کہ یہ دل مر چکا، یہ نصیحت نہیں پکڑتا۔ اور ایک بات بتانا ہے مجھے، یہاں بھی دعا ہو رہی ہے، حرم میں بھی دعا ہو رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں مظلوم کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کسوٹی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہے، قرآن پر آپ عمل کرتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر قرآن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیسے پتا چلے گا خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کا بیٹا بیمار پڑا، اس کے باپ کو کسی نے کہا قرآن پڑھو، قرآن شفا ہے، تمہارے بچے کو بیماری سے شفا مل جائے۔ تم مالدار آدمی ہو، جانور قربان کرو، قربانی اللہ کو بے حد پسند، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ وہ بڑا سیانہ تھا، اس نے بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن سے شفا ملتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی سے شفا ملتی ہے، لیکن میرا جانور ابھی جنگل میں گیا ہے، وہاں سے آنے میں زیادہ دیر ہو جائے گی، اس لیے جانور کی قربانی چھوڑ دیجئے، قرآن پڑھ کر کے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو کہنے والے نے سچائی بتائی کہ قرآن تمہاری زبان پر ہے، دل کے اندر نہیں ہے، دل کے اندر جو چیز گھس گئی ہے وہ مال و دولت ہے، جس کو دل کے اندر رہنا چاہیے وہ تو زبان پر ہے، اور جس کو جیب میں رہنا چاہیے وہ دل کے اندر چلی گئی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ رومال گھوم رہا مدرسے کے لیے، لیکن دیکھیے اس میں چندہ دینے والے کتنے لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب صاف ہے، یہ ایکس رے بتا رہا ہے کہ جیب میں اگر پیسہ ہوتا تو چندے میں پیسہ جاتا، جیب میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو دل کے اندر اتر گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، آپ کی جیب میں اگر پیسہ ہے تو دے دیجئے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ گجراتی قوم ترقی کیوں کر رہی ہے؟ اس کے یہاں پیٹی ہوتی ہے صدقہ کا، وہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی آدمی مل جائے، اور ہم لوگ آدمی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم لوگ پیچھے ہیں، گجراتی سب سے آگے۔ میں گارنٹی بتا رہا ہوں، آپ کا ترقی چاہتے ہیں تو صدقہ کی پیٹی رکھیے، آپ کی 3 چیز میں اللہ اضافہ کرے گا، بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ابھی تک مکمل بیدار نہیں ہے۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو گئے، اور ہم خوار۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کون ہارے گا کون جیتے گا، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش کے ساتھ، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، زندہ ہے، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچھو ہوتا، وہ چوکی کے نیچے ہوتا ہے، دیکھیں گے آپ جب چوکی ہٹایا تو بچھو نکلتا، تو فوراً ہمارا بچہ چپل لے کر کے، جوتا لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، اس بچھو نے تو تم کو کاٹا نہیں، لیکن آتے ہی تم نے اس کو چپل سے مارا، جوتا سے مارا، ایسا کیوں ہے؟ راز بتا رہا ہوں۔ گلستاں میں لکھا ہے، کسی عارف نے کہا یہ بچھو نکلتا ہے، ہمیں کاٹتا بھی نہیں، ہمارے بچے کو کاٹتا بھی نہیں، لیکن اس کو جوتے سے مارا جاتا ہے، کیوں؟ یہ راز سنیے۔ جب بچھو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اس کو پالتی ہے، اٹھاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ کو چیر کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کے ساتھ ستم کیا، اس کا انجام دنیا میں یہ ہے کہ جہاں بھی نظر آیا جوتے سے اس کی خبر لی جاتی۔ ایک سلطان گزرا، اس کا نام نصیر تھا، سلطان نصیر۔ جب وہ آپے سے باہر ہوتا تھا تو دارو پر دارو پیتا تھا، اور پیر لٹکا کر کے حوض میں، تالاب میں بیٹھ جاتا تھا۔ جب اس کے اوپر نشہ زیادہ آیا، وہ حوض میں ڈوبنے لگتا تھا، تو اس کے ایک نوکر نے اس کے بال کو پکڑ کر کے نکالا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بال کو پکڑ کر کے میرے نوکر نے نکالا، اس نے کہا اس ہاتھ کو کاٹ دو جس نے میرے سر کو پکڑ کر کے باہر نکالا۔
اس کا ہاتھ کٹ گیا، بچانے والے ہی بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد پھر دارو پی کر کے پیر لٹکا کر کے حوض میں بیٹھا ہوا تھا، نشا کے اوپر آ کر کے گر گیا حوض میں، ڈوب کر کے مر گیا، کسی نے نہیں نکالا۔ ظلم کا انجام ظلم ہی ہوا کرتا ہے۔ چوتھے نمونے پر بہت دھیان رکھیے گا۔ چھوٹی کشتی آگے جا رہی تھی، پیچھے کشتی گلستاں میں لکھا ہے چھوٹی کشتی میں لوگ زیادہ ہو گئے، بڑی والی کشتی میں کم لوگ، چھوٹی والی کشتی ڈوبنے لگی، سارے لوگ ڈوب گئے، 2 آدمی تیر رہا ہے، 2 آدمی تیر رہے ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ ایک سوداگر کو ترس آیا کہ جو جوان ان دونوں بھائی کو بچا لے گا 100 دینار انعام میں ملیں گے۔ ملاح کود گیا، ایک کو بچایا اور ایک کو نہیں بچایا، ہاتھ جوڑ لیا، اس کو ڈوبنے دیا۔ اس سوداگر نے کہا ارے بے وقوف، اگر تم اسے بچا لیتے، وہ ڈوب رہا تھا، تو تمہیں 200 دینار ملتے انعام میں۔ کہا حضور 2 لاکھ روپیہ بھی انعام میں دے دیتے، میں دوسرے بھائی کو نہیں بچاتا، اور 2 روپیہ بھی اگر آپ نہیں دیتے تو میں پہلے بھائی کو بچاتا۔ کیوں؟ اس نے مجھ پر کرم کیا تھا، اس نے مجھ پر ستم کیا تھا، اس کا ستم مجھے یاد تھا، اس کا کرم مجھے یاد تھا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اسکول کے نصاب میں کتاب چلتی ہے اردو زبان کی، ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہیں گواہ، آیات ہیں گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ اسرائیل ناکام ہوگا، اس کی زندہ مثال اللہ نے دکھا دی۔ افغانستان میں امریکہ ناکام ہو گیا، اس کا باپ ہی ناکام ہوا۔ موٹر سائیکل اسٹینڈ میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا پربند کریں۔ موٹر سائیکل اسٹینڈ میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا انتظام کریں۔ بس اب یہ تعلیمی بیداری کے حوالے سے 2 پیغام۔ آپ ترقی کیسے کریں گے، آپ کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس پیغام کو سن لیجئے، پورے جلسے کا خلاصہ۔ 2 پیغام آپ کو 3 منٹ کا دیا جا رہا ہے۔ آپ ترقی کیسے کریں گے اور ترقی سے دور کیوں ہیں، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 منٹ کا پیغام تعلیمی بیداری حوالے کے تعلیمی بیداری کانفرنس کے حوالے سے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا، صرف جوان اور عورت تک باقی رہ گیا۔ جوان کو 1 پیغام، عورت کو 1 پیغام، میرے حصے کا جلسہ مکمل اور زحمت تمام۔ سنیے گا دھیان سے، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ علم آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اتحاد آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دولت آپ کے پاس ہوگی، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ترقی کیسے کریں گے؟ ہماری تعداد زیادہ ہوگی، ترقی ہوگی نہیں ہوگی؟ تعداد کل بھی ان کی زیادہ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک ان کی تعداد زیادہ رہے گی۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوگا، استعداد سے ہوگا۔ آسمان پر ستارے بہت ہیں، چاند ایک ہی ہے، ایک چاند تمام ستارے پر بھاری ہے۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، استعداد سے ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں دولت زیادہ ہوگی ترقی کریں گے، نہیں۔ دولت تو دنیا کے پاس زیادہ، آپ کے پاس کم ہے۔ ایک چیز جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ دین لے کر کے اٹھ جائیے، پوری دنیا میں آپ چھا جائیں گے، آپ ہی کی ترقی ہو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہیں کون؟ اس سوال کا جواب جس دن آپ نے مکمل دے دیا، اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ آپ ہیں کون؟ آپ سے سوال ہوگا، اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جس دن آپ کو اپنا مقصد معلوم ہو گیا، اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ ہمارا مقصد خدا کی خوشی ہے، رضا ہے۔ اور ترقی ہوگی کیسے؟ جس دن آپ 100% مسلمان ہو گئے، اس دن آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو اس دنیا میں 2 ہی کام کرنا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ زہر سے جیسے بچتے حرام سے بچیے، آپ کی ترقی اسی دن سے شروع ہو جائے گی۔ جیسے آدمی غذا پر کھڑا ہوتا ہے، دوا پر کھڑا ہوتا ہے،
اسی طرح دین پر کھڑے ہو جائیے، اسی دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلاس ہے، یہ دیکھ رہے ہیں بوتل ہے، اس کو دیکھیے، یہ اگزامپل ہے، تجربے کی بات ہے جو آپ سے نقل کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میری عمر تو ہے نہیں تجربہ بتاؤں، داڑھی ہماری کچی ہے، تجربے کی عمر نہیں ہے، لیکن تجربہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بوتل دیکھ رہے ہیں، گلاس دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے گلاس مانگیں گے تو وہ آپ کو صرف گلاس دے گا، پانی دینا ضروری نہیں ہے، پانی مل بھی سکتا، نہیں بھی مل سکتا۔ لیکن اگر آپ کسی سے پانی مانگیے تو آپ کو گلاس فری میں مل جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ پانی آپ نے مانگا، گلاس خود بخود مل گیا۔ آپ نے گلاس مانگا، پانی ملنا ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پانی مقصود ہے، گلاس ذریعہ ہے۔ آپ ذریعہ مانگیں گے، مقصود ملنا یقینی نہیں ہے۔ آپ پانی مانگیں گے، مقصود مانگیں گے، ذریعہ خود بخود مل جائے گا، گلاس آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ دین اور دنیا میں مقصود دین ہے۔ اللہ سے آپ دین مانگیے، دنیا اللہ خود بخود آپ کو دے دے۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، بڑھاؤ تج اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ ترقی سے مسلمان دور کیوں ہے؟ اس کو سن لیجئے بہت دھیان سے۔ میں آپ سے جتنی امید کرتا تھا اس سے زیادہ آپ بہتر سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے بچوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، دین دنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ جو بچہ آپ کا اسکول میں پڑھ رہا، کمپٹیشن میں ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو منزل مقصود تک کامیابی نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، مسلمان ترقی سے دور کیوں ہے؟ 4 وجہ سے۔ دنیا کی محبت زیادہ ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔ دنیا پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔ دولت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔ آپسی جھگڑا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔ یہ مڑواڑی قوم ہے، ہردا میں موجود ہے۔ ترقی جانتے ہیں کیوں؟ جو نیچے جاتا ہے سب مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، جو اوپر جاتا ہے اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا مارتے ہیں، جو اوپر جاتا اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس لیے قوم پیچھے وہ کو آگے۔ آج مسلمان پیچھے اس لیے۔ دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان تجارت کرتا ہے صرف 5%، اور غیر مسلم تجارت کرتے ہیں کتنے؟ 85%۔ تجارت میں اللہ کے نبی نے 9 گنا برکت کا وعدہ کیا ہے، اس میں مسلمان پیچھے۔ اور سود میں، لون لینے میں، فائنانس کرانے میں مسلمان آگے۔ بینک میں لکھا رہتا ہے کہ 48 مہینہ میں 10 لاکھ جمع کرو 20 لاکھ دیں گے، تو آنکھ بند کر کے ٹوپی لگا کر کے ہندوستان تو دارالحرب ہے، ہندوستان تو دارالحرب ہے، سود لینا جائز ہے، اگر دارالحرب ہے تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ دیکھیے پیٹ کے پجاری، پیٹ کے پجاری حرام کو دیکھنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے کس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 48 مہینے کے لیے بینک میں اعلان آیا، دھڑا دھڑ ٹوپی لگا کر کے، جھولا لے کر کے 10 لاکھ روپیہ جمع کر دیا کہ کچھ کرنا پڑے۔ حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوت۔ تجارت کرنی نہیں ہے، سود میں پیسہ کمانا۔ ہوا کیا؟ اب جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو لائن سے لگ گئے سود کا پیسہ لینے کے لیے، تو پتا چلا آفس بھی گائے، منیجر بھی گائے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ آج مسلمان تجارت میں پیچھے۔ دوسری چیز جس میں مسلمان پیچھے، ملازمت میں۔ نوکری مسلمان کر رہا IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%، مسلمانوں کی نوکری 2%، 98 گول۔ تجارت میں مسلمان 5%، 95% گول۔ اور تعلیم کا حال سنیے، آپ کو آنکھ خون کے آنسو رونا پڑے گا۔
1984 کی رپورٹ ہے کہ مسلمان کتنے جاہل ہیں؟ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل۔ آپ دیکھیں گے جس کا بیٹا جتنا زیادہ کالا ہوگا اس کی ماں اس کو زیادہ صابن لگائے گی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس ماں پر قربان جائیے کہ اس کالے کو بھی چاند سمجھتی ہے۔ بیٹا کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے اور دانت باہر ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ماں نے پرائیویٹ میں بلایا بیٹے کو، بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، تجھے کوئی ایک گلاس پانی نہیں دے گا، اپنی مجلس میں بٹھانے کی بات تو دور کی ہے، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تجھے ترقی پر بٹھائیں گے۔ بیٹے نے کہا ماں جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے تعلیم حاصل کرو، سب کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، تمہاری جوتیاں لوگ سنبھالیں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ وہ بیٹا رات دن محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ تمہارا اتحاد با ہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنے حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ ایک پیغام جوان کے حوالے سے سننے کے لیے ہمارا جوان تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان۔ ہمارا جوان 1 سال دارو چھوڑنے میں گارنٹی لیتا ہوں، اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 3 آدمی کا عمل آسمان کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ نافرمان عورت ہے، نیکی سر سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ نافرمان غلام ہے، سر سے اوپر نیکی جاتی ہی نہیں ہے۔ نافرمان شرابی ہے، اس کی نیکی آسمان سے اوپر جاتی ہے۔ 3 چیزوں کی قیمت حرام ہے، سور کی قیمت حرام، خنزیر کی قیمت حرام، مردار کی قیمت حرام، شراب کی قیمت حرام۔ مرد کو شراب سے 3 نقصان: جوانی میں مرتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے۔ شراب پیتا مرد ہے، نقصان عورت کو ہوتا ہے۔ 3 نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ سڑا ہوا منہ، بدبودار منہ لے کر کے آتا ہے، عورت بیچاری اس میں پسی جاتی ہے، اسی منہ سے وہ گالی دیتا ہے، ماں کی الگ باپ کی الگ انٹرنیشنل گالی دیتا ہے، جو اس کے دادا نے بھی نہیں دیا ہوگا وہ دے رہا ہے۔ یہ دوسرا نقصان عورت کو، دروازہ دیر سے کھلا، اس نے طلاق دے دی، ستم کسی اور کا، کرم کسی اور کا، ستم کسی اور کا۔ جانتے ہیں توپ سے بھی زیادہ خطرناک 3 چیزیں ہیں۔ ابھی لوگ بول رہے ہیں ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے اور بلڈنگ کی بلڈنگ زمین میں گر جاتی ہے اور مٹی کا ملبہ بن جاتی ہے، لیکن ایئر اسٹرائک سے بھی زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ 3 چیزیں: گانا، اس سے بھی زیادہ خطرناک زنا، اس سے بھی زیادہ خطرناک شراب، اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ آپ کے گھر میں انڈا ہوگا، کچا انڈا، کچا انڈا کو توڑ کر کے آپ گلاس میں ڈالیے اور اس گلاس میں پہلے شراب ڈال دیجیے، کچا انڈا بعد میں توڑ کر کے ڈالیے، کل ہی دیکھ لیجئے گا وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کے حلق کے نیچے جب شراب انتڑی کے اندر آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس سے بھی بڑی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈال دیجیے، آپ ایک گوشت کا ٹکڑا آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، کل ہی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ تو جس بوتل کے اندر آپ نے پانی رکھا، پانی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈالا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ نہیں بدلے گا، رنگ نہیں چھوڑے گا۔ اور جس کے اندر شراب تھی
آپ نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا وہ چربی کی طرح پیلا پڑ جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہمارا سماج شراب سے پاک ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نہ پیئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام. میں اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھا آپ نے سنا. آپ بہترین میزبان ثابت ہوئے. آپ نے واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھائیے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹی کو زیادہ پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کو جھولے پر، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ ابھی تک بیدار نہیں. آخری پیغام میں بھی آپ مکمل بیدار نہیں. ایک تو ہم ہاف پاگل ہیں اور فیصلہ آپ کیجئے کہ آپ کتنے پاگل ہیں. اگر دونوں پاگل ہو گئے تو رانچی کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے. بیٹی اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے. ایک ہی ماں باپ کی دونوں اولاد، بیٹی پیشاب کرے تو پاک کرنا آسان نہیں، بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان. کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ اس نقطے پر لا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیشاب کرے تو آپ کو کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، داغ دھبے چھڑا کر کے گھارنا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا. اتنے جھمیلے سے جب گزریں گے تب آپ کا کپڑا مکمل پاک ہوگا. لیکن اگر بیٹا پیشاب کر دے، دودھ پیتا، آپ کی گود میں اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مٹھی پانی ماریے، 2 مٹھی پانی ماریے، 3 مٹھی پانی مار دیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہوگا. بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل. یہاں سے پالن حقانی نے نقطہ نکالا. جس طرح بیٹا کا پیشاب کرنا پاک کرنا آسان، اس طرح بیٹی کا پیشاب پاک کرنا آسان نہیں. بیٹی کے پیشاب میں زیادہ محنت، بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، 1 نمبر کی بیٹی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی بیوی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کو ایسے قبول کریں گے جیسے بیٹا کو قبول کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا میں جلیبی اور بیٹی میں کچھ نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا 4 جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. پیغام ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ زندہ ہیں. اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. یہ جلسہ کامیاب ہوگا. آپ کو 3 وعدے پر کھڑا ہونا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے.
गुनाह करेंगे बार बार मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे बार बार मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे बार बार मुसीबत आएगी। आप छोड़ने की गारंटी लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके घर में मुसीबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह गलत नहीं कमाएंगे, इंशाअल्लाह गलत माहौल में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो कभी कभी क्रिकेट देख लेंगे, इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।